अपने देखने और सुनने वालों को कैनी का और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर के एतबार से आज 12वां इतवार है, आम इतवार, और ये साल दोम का 12वां इतवार है। और इस इतवार भी हम सब्ज कपड़े जो हैं वो आप मास के दौरान देखेंगे कि फादर साहबान वही पहनते हैं। और ये जो सब्ज रंग है, ये उम्मीद का रंग इसको कहा जाता है। और ये एक आम इतवार है, लेकिन हम इसको जब देखते हैं तो ये बड़ा ख़ास इतवार है, क्योंकि फिर यीशु खुद हमसे मुखातिब है। तो पेश इससे कि हम और आगे जाएं, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी बाइबल्स ले आएं और फिर हम आगे चलते हैं। आप ये तलावतें नोट कर लीजिए। पहली तलावत है अय्यूब की किताब, उसका 38वां बाब, पहली आयत और 8वीं से 11वीं आयत तक। ज़बूर 107, 107, ये ज़रा तवील है, लेकिन सारा पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उसका इंजील के साथ आपको बड़ी जगह पे आपको उसका ताल्लुक़ नज़र आएगा। और दूसरी तिलावत है दूसरा करंथियों, यानी पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब, 14वीं से 17वीं आयत तक। और अंजील जलील आज है मुकद्दस मरकस के मुताबिक, उसका चौथा बाब और 35वीं से 41वीं आयत तक। चौथा बाब 35वीं से 41वीं आयत तक। पहले हम अंजील पढ़ते हैं, देखें कि उसमें क्या लिखा है। और उसी दिन शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले, और उसके साथ और भी कश्तियां थीं। और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक लगी कि कश्ती पानी से भर चली थी। और पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, है उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकित हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा कि क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी इताअत करते हैं? अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ए मसीह, तेरी सिताइश हो। बहुत खूबसूरत इंजील है आज की। देखिए, ये जो वाक्य है ना, बल्कि मैं तो इसे समझता हूँ कि ये एक मुकद्दस मरकस ने एक तमसील लिख दी है। अब भला आप तमसील कहेंगे कि ये कैसे है? जब ये अंजील लिखी गई थी ना, ये ज़माना था तकरीबन 65 और 70 साल, यानी ईसवी यीशु के बाद ये लिखी गई है। और ये वो ज़माना था जब मसीहों पे उस इलाके में और रोम पे इंतहाई तशद्दुद किया जा रहा था, और उनको ढूंढ-ढूंढ के निकाला जा रहा था। और ऐसे भी था कि उन पे कि बड़े किस्म के इल्ज़ाम थे। वो जो शहंशाह है उसको नहीं पूजते, और उनको जो हैकल थी उससे उनको बेदखल कर दिया गया, वगैरह वगैरह। और यहाँ तक कि उनको पकड़ के जब उनको कत्ल करते थे तो उनकी लाशों को पत्थर के सतूनों पे बांध के ऊपर उन पे राल टपका के और उसको आग लगा देते थे, तो वो सारी सारी रात वो जलती रहती थी।
یہ وہ زمانہ تھا. دیکھیں زندگی میں ہماری سب کی زندگی، آپ سب اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بے شمار طوفان آتے ہیں، بے شمار طوفان آتے ہیں، اور ایسے ایسے طوفان آتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ جیسے یہ شاگرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ اب یہ جو طوفان آیا ہے نا، اس کے بعد ہمارا آخر ہو جائے گا، یہ آخر ہوگا ہمارا، ہم ڈوب مریں گے اور اس جھیل کی تہ میں چلے جائیں گے، اور وہ تمام منادی اور خدا کی بادشاہت اور تمام وہ ختم ہو جائے گی. وہ اس حد تک سوچ رہے تھے، اور اس لیے وہ بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں وہ بھاگ کے جاتے ہیں اور یسوع کو جگاتے ہیں. اب دیکھیں یسوع کا سونا، یہ بھی بڑا، جو انجیل شروع ہوتی ہے نا بڑی خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے. جب شام ہوئی تو یسوع نے کہا کہ آؤ باہر چلیں. اور کیوں اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ہوتا تھا کہ جب یسوع دن چڑھتا تھا تو لوگ اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے، امٹ پڑتے تھے اس پہ، اور اتنا دباؤ کریٹ کرتے تھے، اتنا دباؤ پیدا کرتے تھے کہ یسوع کو بڑا مشکل، یہاں تک کہ اس کو پھر جھیل میں کشتی پہ کھڑے ہو کے یا کشتی میں بیٹھ کے وہ لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا، اتنا مشکل ہو جاتا تھا. اور یہ جو تھا کہ اس وقت سارا سارا دن، پورا پورا دن، صبح سورج نکلنے سے رات تک، شام تک لوگ اس کو بڑا تھکا دیتے تھے. اور وہ آج شاگردوں کو کہتا ہے کہ اس پار چلو، یعنی اس بھیڑ سے مجھے دور لے چلو. اور انہوں نے بھی فوراً، وہ جس طرح بھی تھا، کوئی تیاری نہیں، کچھ نہیں، کہا ٹھیک ہے جی، وہ چل پڑے. لیکن ابھی بھی لوگ کچھ اور کشتیوں میں اس کے ساتھ تھے، اس کو پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ راستے میں بہت بڑا طوفان آتا ہے. دیکھیں یہ جو سمندری طوفان، یہ جو جھیل ہے نا، یہ جس کو ناس گنیسرت کی جھیل کہتے ہیں، گلیل کی جھیل کہتے ہیں جسے، یہ بہت بڑی، یہ تقریباً ایک چھوٹا سمندر ہی ہے. یعنی 13 میل لمبی ہے اور 8 میل یہ چوڑی ہے. اور یہ واحد جھیل ہے جو پوری دنیا میں سطح سمندر سے بہت نیچے ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ سطح سمندر سے بہت نیچے ہے، اور یہ واحد میٹھے پانی کی جھیل ہے. اور اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے گرد بہت دنیا آباد تھی. ابھی اس جھیل میں جب چلتے ہیں تو جب طوفان آتا ہے تو یسوع سارے دن کا تھکا ہوا، وہ جو بھی سے، وہ جو گدی جسے کہہ رہے ہیں، وہاں کہاں گدی ہوگی اس کشتی میں، وہ لکڑی پہ، وہ پھٹی پہ سر رکھ کے تو وہ سو گیا ہوگا. وہ اس قدر تھکاوٹ، وہ انسان تھا، ہم خدا کہتے ہیں لیکن وہ انسان، مکمل انسان تھا، تو اس تھکاوٹ میں سویا. اتنا بڑا طوفان آتا ہے تو اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے. اور یہ شاگرد جو ہیں یہ جاگ رہے ہیں، اور نہ صرف جاگ رہے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی کا آخر ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ سوچتے تھے کہ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا. آخر وہ ہمت کر کے جا کے یسوع کو جگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو یہاں سو رہا ہے اور ہم وہاں مر رہے ہیں. یسوع نے ان کو کچھ نہیں کہا اس وقت، وہ اس نے آ کے ہوا کو اور طوفان کو جھڑکا. اور کیا کہا اس نے ان کو جھڑکا اور کہا خاموش، ساکت ہو. تو ہوا بند ہو گئی اور ایک دم امن ہو گیا، سکون ہو گیا. لیکن اس کے بعد یسوع نے ان کو کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اتنی دیر سے تم میرے ساتھ ہو. یہ تو نہیں اس نے کہا، لیکن وہ ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اتنے میرے معجزے دیکھے ہیں، میں نے اندھوں کو آنکھیں دی، مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک کیا، اور مختلف بیماریوں کے لوگوں کو شفا بخشی. اور ایک تم ہو کہ تم ابھی بھی شک میں ہو کہ میں کون ہوں. یعنی ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ آخر میں انہوں نے کہا، جب یسوع نے جھیل میں سکون
پیدا کر دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جس کی کہ یہ جھیل بھی اس کا حکم مانتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اور یسوع ان کو کہتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو۔ دیکھیے یہ جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ یہ ایک تمثیل سی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، وہ یوں ہے کہ وہ زمانہ جو مسیحوں کو اس وقت جب یہ انجیل لکھی گئی ہے نا، یہ اسی دور کی انجیل ہے جب مسیحوں پہ بے تحاشا ان پہ تشدد اور ظلم اور اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور مقدس مرکز جو ہے وہ یہ انجیل لکھتا ہے اور ان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ جب تم کشتی میں سوار تھے اور جب طوفان آیا تھا تو کیا ہوا تھا۔ اب وہ ان کو یہ بتاتا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی اتنا اہم ہے، جب ہماری زندگیوں میں طوفان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جب ہم اتنی محرومیوں میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس اب یہ ہماری زندگیوں کا آخر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، خدا کہاں ہے؟ اور اکثر ہم کہتے ہیں کہاں ہے خدا؟ وہ اس وقت جب یہ تھا تو وہ کہاں تھا؟ لیکن دیکھیں، وہ کشتی میں سب طوفان آ رہا ہے، یسوع موجود ہے، طوفان آ رہا ہے، یہ نہیں ہوا کہ یسوع کی موجودگی میں وہ طوفان جو ہے وہ نہ آئے، طوفان اسی طرح باقاعدہ جیسے اس نے آنا تھا وہ آتا ہے، اور وہی خوف اور ہیبت طاری کرتا ہے جو اس نے کرنی تھی، اور یسوع سو رہا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں یہ مت سمجھیں کہ جب یہ طوفان آتے ہیں، جب ہمارے ہاں کوئی بڑا عزیز ہمارا مر جاتا ہے، اور جب ہمارے ہاں ایسی آفت آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کا آخر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع کہاں ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں تو وہ سنتا نہیں۔ یسوع بالکل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں یسوع تھا، طوفان آیا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یسوع کے ہوتے یہ نہیں ہوا کہ طوفان، یسوع کے ہوتے ہماری زندگیوں میں بھی طوفان آئے گا، اور یہ ہے کہ چلانا تو ہمیں ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کرنا، یہ اس کو یہ سوال نہیں کرنا کہ یہ کون ہے، یہ جو یہ کہنا کہ یہ کون ہے، یہ بڑی مجھے تو افسوس ہوا کہ وہ شاگردوں نے یہ کیسے یہ کہا کہ یہ کون ہے، یعنی ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم اس اعتبار سے ہم بہت خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو لکھا ہوا اتنا کچھ شاگردوں کا ہے، اتنے ان کے تجربات ہیں زندگی کے، یہ اناجیل ہیں ہماری، یہ انجیلیں ہیں ہمارے پاس، مقدس پولوس کے، پطرس کے خطوط ہیں ہمارے پاس، یوحنا کے خطوط ہیں ہمارے پاس، یہ ہمیں اتنی چیزیں بتاتے ہیں، اتنی تقویت دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جو مرنا ہے وہ مرنا نہیں ہے، ہم تو مر کے یسوع میں نئے ہو جاتے ہیں، اب ہمیشہ ہم امر ہو جاتے ہیں، یہی ہمیں بار بار یہی کہا گیا ہے، لیکن شاگرد اس بات سے واقف تو نہیں تھے، اور وہ خاص طور پہ لوگ جو اس زمانے میں جب کہ یہ تشدد شروع تھا، جب کہ مسیحوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کو مارا جا رہا تھا، وہ شاید وہ بھی یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ہمارا آخر ہے، لیکن مقدس مرکز کی یہ جو انجیل ہے، یہ وہ لے کے جب آتا ہے تو لوگوں کو جب اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، کہ یہ واقعات تو ہوں گے، اور یسوع ہمیشہ وہ کبھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ بات اس پہ بہت دفعہ ہم بات بھی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ مشکل بھی لگتا ہے کہ یسوع ہماری تکلیف میں کیوں نہیں آگے آتا اور ہماری تکلیف کو ختم کرتا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی سے کیا سکھایا ہے۔ گیتسمنی کے باغ سے لے کے صلیب کی موت تک، کیا آپ سمجھتے ہیں خدا یسوع کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا خدا یسوع کو بچا نہیں سکتا تھا؟ یہی تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو سب تکلیفیں، یہ جو اذیتیں ہیں، جیسے میں نے برداشت کی،
یہی ہے سب کچھ کہ ہم اس کو برداشت کرتے ہیں اور خدا ہمارے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ہم خود برداشت کر کے لڑ کے طاقت سے اس کی دی ہوئی دانائی سے، اس کی دی ہوئی عاجزی سے، اس کے دیے ہوئے صبر سے ہم ان چیزوں کا مقابلہ کریں تو یہ دائمی مقابلہ ہوگا۔ ورنہ کوئی ہمارے لیے یا خدا ہمارے لیے جب وہ کر دے گا تو ہمیں اس تکلیف دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی ذات کے ایک حصار میں رہتا ہے، اور جب تک وہ اس حصار سے نہیں نکلتا اس کی پرورش، اس کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ یہ حصار پتہ کیا ہے؟ جو اپنی ذات میں یہ سمجھنا کہ مجھ سے بڑا کون ہے، یہ حصار ٹوٹنا چاہیے۔ یہ مشکلات جو ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اس حصار سے باہر نکالتے ہیں، اور جب ہم دنیا میں ان تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہماری شخصیت بنتی ہے، پھر ہم بننا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اگر ہم یسوع کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع ساتھ نہ چھوڑنا، میں لڑ مروں گا ان کے ساتھ۔ یہ چاہتا ہے یسوع کہ ہم لڑیں اپنی تکلیفوں کے ساتھ، لیکن یسوع کو نہ چھوڑیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع آ کے ہمارے لیے لڑے گا، یہ بالکل صحیح ہے کہ یسوع کے پاس تمام قدرت ہے۔ وہ اتنی بڑی قدرت، اس نے بتایا ہے کہ میں ہوا، پانی اور طوفان کو جھڑک کے روک سکتا ہوں، بدروؤں کو جھڑک کے نکال سکتا ہوں۔ لیکن ہماری تکلیفوں کو، چونکہ ہماری تکلیفیں ہیں، وہ ان کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے وہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ میں گیتسمنی میں خدا سے منت کر رہا تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں بار بار، لیکن ہماری نجات جو ہے، ہمارا آخر جو ہے، جو ہمارا یسوع میں نیا ہونا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ سب کچھ برداشت کر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھیں کہ جب آپ یسوع کے ساتھ مل کے اپنی تکلیفوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور ان پہ قابو پاتے ہیں، تو آپ کو ایسا حوصلہ اور ایسا ایمان ملتا ہے کہ میں اپنی ذات کی بات بتاتا ہوں، مجھے تو خدا سے اور پیار ہو جاتا ہے، یسوع سے اور پیار ہو جاتا ہے۔ جتنی میں نے مار کھائی ہے اپنی زندگی میں، میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں اتنا خوار نہیں ہوا جتنا میں ہوا ہوں، لیکن مجھے اس خواری میں، اس ذلیل ہونے میں، اس ناکامی میں، ان تمام چیزوں میں ایک بات یہ تھی کہ میں نے یسوع کو چھوڑا نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ شاید نہیں بلکہ مجھے یقین سے کہنا چاہیے کہ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیشہ مجھے صحیح راستہ، میں بڑی دفعہ غلط رستوں پہ چلا، بھٹک گیا، بہت بھٹکا، اس نے مجھے پکڑ کے پھر سیدھے راستے میں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں بدی میں بھی چلا جاؤں گا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں بدی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ہی چلوں، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اس نے میری مدد کی ہے، اس نے میری مدد اس طرح کی کہ مجھے صحیح راستہ دکھایا، چلا میں خود ہوں، ہمت میں نے خود کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتا رہا، مجھے دلیری دلاتا رہا، میرے دل کو بڑا کرتا رہا۔ یہی ہے خدا کا کام، یہی ہے یسوع کا کام۔ وہ کبھی آ کے ورنہ وہ تو دیکھو نا، یسوع جب سو رہا ہے تو پھر کس طوفان کی ہمت ہے کہ وہ آ کے شاگردوں کو ڈرائے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اس کے ہوتے ہوئے طوفان آتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے طوفان آتا ہے، اور شاگردوں کے لیے ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ جا کے اس کو جگائیں، ان کو اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن یسوع نے آ کے ان کو بتایا کہ جب میں تمہارے ساتھ سویا ہوا ہوں، تمہیں کاہے کی فکر تھی کہ تم مر جاؤ گے؟ کیا میں تمہیں کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ڈوبنا تھا مجھے؟ کیا میں نہیں تمہارے ساتھ ڈوبتا؟ شاگردوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ شاید آئی ہوگی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شاگردوں نے یہ کیوں کیا، لیکن ہے اسی طرح کہ یسوع کے ہوتے ہوئے یہ تکلیفیں جو ہیں ان کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، شاگردوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، بجائے کہ وہ اپنی موت سے ڈرنے لگ جائیں۔ یہ ہماری زندگیوں کے لیے، اور یہ جو
یہ جو انجیل ہے یہ ان مسیحوں کے لیے جو اس زمانے میں یہ اتنا بڑا ان کا حوصلہ تھا، اتنی بڑی ایک سچائی ان کو دکھائی کہ اتنا بڑا آئینہ دکھایا گیا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں مسیحت کیسے ہے۔ آج بھی لوگ جہاں بھوکے مرتے ہیں وہاں یسوع کے نام پہ جہازوں میں کھانا لد کے جاتا ہے۔ جہاں طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یسوع کے نام پہ وہاں ایڈ جاتی ہے۔ وہ جو کچھ اس کے بعد ہوتا ہے اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن یسوع کے نام پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اتنے یتیم خانے ہیں وہ یسوع کے نام پہ چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ہسپتال ہیں وہ یسوع کے نام پہ چلتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس بری دنیا میں، اس گناہ سے لدی ہوئی دنیا میں بھی کتنی اچھی چیزیں ہیں، اور ہمیں ان اچھی چیزوں کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، یسوع کا ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ وہ یہ یقین کریں کہ وہ ہمارے حالات کچھ کہہ کے نہیں بدلے گا، وہ ہم سے ہی بدلوائے گا، ہم ہی کریں گے، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے بتا دیا ہے کہ جب خدا میرے ساتھ ہے تو گیتسمنی کیا، صلیب کیا، میں تو پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ یہ سب اسی وجہ سے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ہم یسوع کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ انجیل مجھے آج اس لیے بہت خوبصورت لگی کہ اس میں مجھے اپنی بڑی زندگی نظر آئی کہ کیسے میں اپنی زندگی میں ان تکلیفوں سے گزرا ہوں، اور کس طرح خدا نے، یسوع نے میرا ہاتھ ہمیشہ پکڑے رکھا۔ اور یہ تجربہ میں یقین سے کہتا ہوں آپ میں سے بہت سوں کے ساتھ ہوگا، اور یقین کریں آج بھی اگر آپ اس پہ اسی طرح ایمان رکھتے ہیں تو آپ بھی اس تجربے سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔